नाजरीन आदाब, मैं हूं अखलाक अहमद उस्मानी। हाजिर हैं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात पूरी दुनिया को खौफ के साए में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर करने वाली दहशतगर्दी और अजीम इंसानी कदरों की। लेकिन इससे पहले कि हम आज के अपने इस मौजू पर बात करें, आइए सबसे पहले सुनते हैं दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब आली तेजिंदर खन्ना साहब का पैगाम, जिन्होंने साल 2007 से 2013 तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अपनी गिरां कद्र खिदमात अंजाम दी हैं। इसके अलावा आपने कई यूनिवर्सिटी में चांसलर के तौर पर भी अपनी खिदमात को अंजाम दिया है। आइए सबसे पहले उनका पैगाम सुनते हैं। मैं दूरदर्शन के इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आज मुझे दूरदर्शन उर्दू चैनल के साथ जुड़े हुए भाई बहनों के साथ कुछ अपने ख्यालात साझे करने का ये शानदार मौका फ़राहम किया। सबसे पहले उनको मैं अपना पुरखलूस इस्तकबाल और शुक्राना अदा करना चाहता हूँ। आज का ये जो मौका है, इसका पस मंज़र ये है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बहुत इंतशार का माहौल है, बहुत वहाँ आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं और लोगों में बड़ी तबाही मची हुई है और गैर मुस्तहकम हालात हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में, जहाँ सदियों से सभी धर्मों के लोग अलग अलग जीवन के उनके तौर तरीके हैं ज़िंदगी के, और भाषाएं हैं, सकाफ़ती मज़हर हैं, यहाँ के लोग इस आँच से जो वहाँ की हवा चल रही है इंतशार की, अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। इसके ऊपर मेरा ये ख्याल है जो आपसे मैं साझा कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के सदियों से पीर, फ़कीर, महात्मा और मज़ाहिब के रहनुमा वो यही हमें बताते आए हैं कि अपनी ज़िंदगी जो एक मखसूस अरसे के लिए हमें इंसानी क़ालिब में कुल मालिक ने कादिर ने अता की है, अपने सारे फ़राइज़ को अंजाम देते हुए कुनबे के तईं, माशरे के तईं, मुल्क के तईं हमने कुछ वक्त निकालना है जिसमें खामोशी में हम उस कुल मालिक के कदमों के साथ अपने आप को जोड़ सकें। और इसी सोच के कायल होके हमारे मुल्क में चाहे मुसलमान भाई बहन हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्ध धर्म के लोग हैं, सिख हैं, आप देखेंगे कि इबादत गाहें हमारी भरी पड़ी रहती हैं और हर रोज़ हर शख्स समझता है कि हमने अपना वक्त वहाँ कुल मालिक के कदमों में ज़रूर गुजारना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस खामोशी के साथ वो जो वक्त गुजारना है, उसके लिए हमारा माहौल किस तरह का होना चाहिए और हमने किस तरह से उस माहौल को एक यकीनी तौर पे यहाँ कायम रखना है। तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान के सामने हर रोज़ दो रास्ते खुल जाते हैं। एक तो प्यार का रास्ता है, खिदमत का रास्ता है, आपस में मिल बैठ के बांटने का रास्ता है, खुशियाँ बांटने का, एक दूसरे की मदद करने का, और दूसरा रास्ता तलवार निकालने का है और हर तरह के इम्तियाजी तौर पे एक दूसरे के साथ सलूक करना कि वो हमारे मज़हब का नहीं है, इसलिए वो हमारे रोज़ का, गुस्से का और इस तरह से गलत कार्रवाई का वो हकदार है। तो हमने अपने आप को इस सोच से अलग रखना है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के बुनियादी मकसद के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। आज साइंसी इजादात और तरक्की के इस दौर में भी हमारे महज़ब यानी सिविलाइज्ड, जिसे हिंदी में सभ्य समाज कहते हैं, उसका सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। एक ऐसा चैलेंज जिसने पूरी दुनिया के इंसानी समाज को यरगमाल बना रखा है, यानी अगवा कर लिया। इंसानी खून की प्यासी दहशतगर्दी और इसकी सोच ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो समाज का गरीब हो, मजबूर हो या बेसहारा इंसान या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क। इनके नापाक इरादों से इबादत गाहें तक महफूज नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन हालात में इन अजीम इंसानी कदरों का क्या होगा, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों और सूफ़ी संतों ने अपनी कुर्बानियों और तपस्या से संवारा है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। जमात उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना सोहेब
قاسمی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. صدائے صوفیہ ہند کے صدر اور بانی سید بابر اشرف صاحب، سر بہت شکریہ. آپ ایک صوفی ہیں اور آپ کا تعلق ایک خانقاہ سے ہے. معروف اسکالر اور صوفی پیس فاؤنڈیشن کے بانی پریسیڈنٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان، بہت شکریہ. آپ سبھی مہمانوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. بات چیت میں آپ سے کروں گا بابر صاحب. یہ جو پوری دنیا میں دہشت گردی ہے، اس میں بعض سب سے زیادہ جو جڑاؤ ہے وہ اسلام سے ہوتا ہے. مسلمانوں کے نام بہت زیادہ اس میں آتے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں ایسی کیا پرابلم ہے ود ان سوسائٹی جس کی وجہ سے آج اسلامی ورلڈ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہے؟ وہ ٹیررزم کی طرف بھی نظر آتا ہے، وہ ٹیررزم کے وکٹم پہ بھی نظر آتا ہے. اسلام کا کوئی بھی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، اور جو لوگ بھی اس کانسپریسی میں، اس سازش کے اندر بین الاقوامی سطح کے اوپر بنام اسلام چولا پہن کے دہشت گردی کا کام کر رہے ہیں، وہ بے شک اس کانسپریسی، اس سازش کا حصہ ہے جو دنیا کے اندر طاقتور بنے رہنا چاہتے ہیں، اور ان ملک کو لوٹنے کے لیے ان دہشت گردوں کو پیدا کر کے انہوں نے ان زمینوں کے اوپر ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو اشیاء ہیں، جو تیل اور گیس کے ان کے بے پناہ ان کے پاس جو ریسورسز ہیں، جو اس کے بھنڈارے ہیں، ان کو لوٹنے کے لیے ایک طاقت کو کھڑا کیا گیا ہے. اور ظاہر سی چیز ہے، ایک اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 67% جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ان ممالک کے اندر آتے ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ جو ان آئل اور گیس کے ریسورسز کا استعمال کرے گا، جس کا اس پہ قبضہ رہے گا، وہ دنیا کے اندر نمبر 1 رہے گا. یہ جگہیں جو ہیں وہ امن پسند تھی، صوفیہ اکرام کے وہاں پیغام تھے، وہاں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں تھی، اور وہ لوگ ان طاقتوں سے تال میل نہیں رکھنا چاہتے تھے. تو ان جگہوں پہ، ان نیچرل ریسورس پہ قبضہ کرنے کے لیے انہی نے ایک وچاردھارا کا کیا نام ہے، وچاردھارا دنیا میں آئی جس کو وہابزم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ان اسلامی پیسفل ملکوں میں اور ان ملکوں میں جہاں پہ یہ نیچرل ریسورسز کے ذخیرے ہیں، ان کو لوٹنے کے لیے ایک اسلام کا چولا اوڑھا کے غفور کے ذریعے غفوری کو مارنے کا ایک زبردست شڑینتر رچا، جس کا حصہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بہت نام سنتے ہیں قاسمی صاحب، یہ وہابیت، وہابزم اور ہندی میں وہابی واد. کیا ہے اس وچار دھارا، ہندی میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس آئیڈیالوجی کے پیچھے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے خون کا پیاسا بناتی، بلا کیا ہے؟ ٹیررزم یا وہابزم؟ وہابزم سعودی عرب کے اندر ایک علاقہ تھا، وہاں شیخ عبد الوہاب نام کے شخص پیدا ہوئے. ان کے ماننے والے لوگ عرب دنیا کے اندر بے پناہ ہیں، اکثریت انہی کی ہے. ان میں سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو شدت سے چل رہی ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو امن و امان کے بھی کام کر رہی ہیں، مگر ہندوستان کے اندر ان کو ماننے والوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے. اچھا، کیونکہ ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان غریب ہے، آج وہ مزدور ہے، اس کے باوجود ان آتنکوادیوں کے اور ان دہشت گردوں کے، مطلب آپ یہ مانتے ہیں جو وہابزم کو فالو کرتا ہے اس کے ٹیررسٹ بننے کے چانس ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو، ہندوستان کا مسلمان غریب ہونے کے باوجود آج تک جو ہے اکا دکا 10-5 کے علاوہ ان کے بہکاوے میں نہیں آ سکا. میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. کیا آپ مانتے ہیں کہ جو شخص وہابیت کو فالو کرتا ہے اس کے ٹیررسٹ بننے کے چانس ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، میں نے بتایا کہ ان کے اندر جو گروپ ہے وہ شدت پسند گروپ ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی جڑیں جو ہے وہ آتنکواد سے جڑی ہوئی ہیں، وہابیوں کی. اور وہابی کیا ہے ہندوستان کے اندر جن کو وہابی کہا جا رہا ہے، وہ وہابی نہیں ہے. وہابی وہ ہیں کہ جو شیخ عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں اور شیخ عبد الوہاب کے طریقے پہ چلتے ہیں. انہی کے لوگ آج دنیا کے اندر آتنکواد پھیلا رہے ہیں، اور انہی کے ماننے والے لوگ سیریا ہو یا سعودی عرب ہو یا یمن ہو یا عراق ہو، وہاں کے حالات کو خراب کر رہے ہیں. ڈاکٹر حفیظ الرحمان، آپ کیا مانتے ہیں جو جناب صہیب قاسمی صاحب نے بات کہی ہے، جو کہ صدر ہیں جماعت علماء ہند کے، کہ واقعی میں ٹیررزم کی جڑیں وہابیت میں ہوتی ہیں، ایسا یہ مانتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے مولانا نے کچھ باتوں کی طرف بہت صحیح اشارہ کیا ہے، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. جس طرح مولانا نے علامہ عبد الوہاب نجدی کا نام لیا، دراصل وہابیت کے بانی عبد الوہاب نجدی نہیں بلکہ ان کا بیٹا محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہے،
جس کے پاس کیپٹن ہمفرے ایک یورپ کا اسپائی آتا ہے کچھ برسوں پہلے، ایک صدی پہلے، اور وہ اسلام کو مس انٹرپریٹ کراتا ہے اس نظریے سے کہ اگر رسول کریم کی سچی عظمت مسلمانوں کے دل میں رہے گی، صوفیاء کرام، خلفاء اعظام، شہداء کرام، بزرگوں سے محبت رہے گی، تو یہ اپنے ریچول سے جڑے رہیں گے، لہٰذا انہیں ایک ڈکٹیٹرشپ استھاپت کرنا تھی۔ اور آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ میں اس طریقے سے جو آج ٹیررزم کی جنگ چل رہی ہے اسے تیسری جنگ کے روپ میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر سب سے طاقتور علمی گھرانہ عبد الوہاب نجدی کا تھا، تو ان کے بیٹے کو مذہبی قیادت کے لیے آگے بڑھایا اور اسلام کو مس انٹرپریٹ کرایا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ذریعے، اچھا، جس کی کتاب کو بعد میں انٹرپریٹ کر کے ہندوستان میں انٹروڈیوس کیا اسماعیل دہلوی نے، جس پر مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین علامہ فضل خیر آبادی پہلے 1857 کے مجاہد آزادی سمیت 350 علماء کے ان کے کفر پہ سگنیچر ہیں۔ اور غالب نے بھی جب خاتم النبیین کے مسئلے پہ گفتگو ہوئی تھی تو مرزا غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں فارسی کے کہا ہے کہ گر ہزار عالم بوت خاتم یکیست۔ یہ ایک لٹریری پرسپیکٹیو ہے، لیکن چونکہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کی اجازت نہیں ہے، شہنشاہیت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کی اجازت ہوتی تو امام حسین کو ایک سیکنڈ مومنٹ نہیں لگتا یزید کو خلیفہ یا حکمراں اور بادشاہ تسلیم کرنے میں۔ تو پہلی جو دہشت گردی کی جنگ ہے اسلامی تاریخ میں وہ یزید کے ذریعے کربلا کی سرزمین پر ہوتی ہے، اور اس عقیدے کو ڈیفائن کرنے کے لیے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بحری قزاق جو تھے آل سعود، جو بحری بیڑے لوٹا کرتے تھے، یہ ڈاکو تھے، ان کو تلوار دے کے کھڑا کیا، جنہوں نے آٹومن ایمپائر کے لوگوں کو ہل و حرم میں کاٹ دیا جہاں پر سیر و شکار کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ بابر صاحب نے اس مدعے کو اٹھایا، قاسمی صاحب نے قبول کیا کہ وہابیت میں ٹیررزم کی جڑیں ہوتی ہیں، آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں؟ جی بے شک، کیونکہ جو کام یزید نے کیا، جو آل سعود نے کیا، جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا، وہی کام اپنے آپ کو اس عقیدے کا فالوور بتاتے ہوئے اسامہ بن لادن نے کیا، اظہر مسعود نے کیا، حافظ سعید کر رہا ہے، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو یہ کلیم کیا ہے کہ وہ جس عقیدے یا جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ سلفیت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہابیت سے تعلق رکھتے ہیں یا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں، جیسا وہ کلیم کرتے ہیں۔ ٹیررزم کمپلیٹلی اسلام میں بینڈ ہے، بیکاز اسلام ہیز نیور پرمیٹڈ اینی کائنڈ آف آفینسو وار ایکسپٹ ڈیفائن وار، اور اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو وہ ڈیفینسو وار میں بھی ان ہتھیار بند نوجوانوں کے علاوہ عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج یہ سارا کام یہ آج کے دور کے یزیدی کر رہے ہیں، جسے ISIS، داعش، لشکر طیبہ یا القاعدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ سے بات چیت کی گفتگو جاری رکھوں گا۔ تیجندر کھنہ صاحب جو ایکس LG رہے ہیں دہلی حکومت کے، ان کا ایک پیغام اور سنتے ہیں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل انسانی قدریں کیا ہیں جو آج ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ ان کا ایک اور پیغام: ہمارے سنت فقیر پیروں نے کہا، دست با کار دل با یار، اپنے ہاتھ سے کام کرو اور اپنے دل سے اس مالک کو ہر وقت یاد رکھو۔ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں یہ بہت اونچی صفتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر وقت شکر خدا، راضی با رضا اور حق حلال کی کمائی، اس سے آپ نے گزارا کرنا ہے۔ کتنی اونچی سوچ ہے اور کتنے اونچے ان کے اعمال ہیں۔ تو ہم نے مل جل کر کے یہ بھی دیکھنا ہے، یہ جو ہماری رنگین دنیا ہے اور ہندوستان میں خاصیت ہے، کتنے یہاں مذہب، کتنے زبان، کتنے ثقافتی رنگ برنگے یہاں پہ لوگوں کے اظہار ہیں اور زندگی کا اپنے گزارنے کا طور طریقہ ہے۔ تو اس میں رہتے ہوئے یہ شعر یاد آ جاتا ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور پردہ یہ کہ صورت آج تک دیکھی نہیں۔ اب ہم نے اس کی صورت کو دیکھنا ہے، لیکن اپنے خاموشی کے ماحول میں، پرسکون ماحول میں، پرامن ماحول میں دیکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہر وقت قائم رہیں اور ہم ان کو ترجیح دیں، تو یہی ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز جو بھی قوتیں کل مالک نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ جسمانی ہے، وہ نفسانی ہے، وہ روحانی ہے، ان قوتوں کا ہم استعمال مناسب طریقے سے کریں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ان کی جو پوری خلقت ہے، ہمارے ساتھ جو بھائی چارے میں لوگ جڑے ہوئے ہیں، کنبے میں، معاشرے میں، ان کی ہم کیسے خدمت کریں تاکہ وہ خوش ہوں اور ان کی خوشی کی بدولت مالک بھی ہمیں اپنی رحمت اور خوشیوں سے سرشار کر سکے۔
اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو لازمی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف یہ رنجش اور گلی کوچے میں جس طرح سے لاٹھی کی یا بندوقوں کی جو شور ہے، جو کئی ملکوں میں اس وقت طاری ہے، اس سے ہم بچ پائیں گے اور اپنے زندگی کے اس مختصر قیام کو ایک کامیاب کرتے ہوئے اپنی صحیح منزل پہ ہم جڑ سکیں گے۔ بابر صاحب، یا ہم نے تیجندر صاحب کے 2 پیغام سنے۔ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم جب ٹیررزم کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم پرابلم کو بہت ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسا میں نے آپ تینوں کی اسٹیٹمنٹ کو سنا کہ وہابزم کی کہیں اس کی جڑ ٹیررزم پہ جا کے ملتی ہے، لیکن ہمیں حل پہ بھی بہت بات کرنی چاہیے۔ وہ لڑکے، وہ یوتھ جو کسی بھی طریقے سے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، اس فتنے سے اور اس شر سے اپنے ممالک کو بچانے کے لیے بہت سے ممالکوں نے اب قدم پیش کی ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہی نے ان کی فنڈنگ کو جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ان آرگنائزیشنز کے ذریعے ان کے ممالک کے اندر جو فنڈنگز ہو رہی ہیں ان کو چیک پوائنٹس ان پہ لگائے ہیں، اس کریکولم کو جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرے جا رہے ہیں۔ کریکولم سے کیا مطلب آپ؟ کریکولم سے مراد یہ کہ وہابی کریکولم، جس کے ذریعے سے وہ اس قسم کی یعنی کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی وچاردھارا کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو جہادی بنانے کی کا جو فتنہ بویا جاتا ہے اس کریکولم کو ریموو کیا، اور ہندوستان کے بھی زیادہ تر انسٹیٹیوشنز کے اندر آج وہ کریکولم پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اس کو چیک کیا جائے، اور وہ کریکولم جو 1925 سے پہلے کا تھا یا غدر سے پہلے تھا ہندوستان کے اندر، اس کریکولم کو ری انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کریکولم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ پڑھائی جو مدرسوں میں ہوتی ہے یا وہ جو یونیورسٹی اور اسکول؟ یونیورسٹی کے اندر بھی ایتھکس آف اسلام پڑھایا جاتا ہے، تھیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے اندر، اور میں آپ کو بتاؤں آج کی تاریخ میں مدرسہ کا اسٹوڈنٹ اتنا ذہین نہیں ہے کہ وہ اس کانسپریسی میں آسانی سے آ سکے یا اس کو لایا جائے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں، لیکن جس سیگمنٹ کو ان فورسز اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور اپنی وچاردھارا سے اپنی جو ہے ان فتنوں سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ ہیں جو ان کے مطلب کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ دے نو ہاؤ ٹو آپریٹ کمپیوٹر۔ آپ کی بات تھوڑی بہت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں، حال ہی میں دیکھا گیا ہندوستان سے بھی جو 20 لڑکے IS میں گئے ہیں، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ہیں۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لڑکے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن انہیں وہابزم کا کریکولم اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے؟ میرا سوال سر آپ سے یہ تھا، اس ریڈیکلائزیشن کو، یہ جو میگنیٹ ہے جو انہیں کھینچتا ہے، کیسے روکیں گے آپ؟ بڑی طاقتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک ایسی فکر کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیں کہ جب بھی کسی بھی ملک کے اندر ان کو کسی قسم کا ریولیوشن، کسی قسم کا بدلاؤ کرنا ہو تو وہ وہاں ظاہر سی بات ہے وہ آج کی تاریخ میں صاف نظر آ رہا ہے۔ عراق کے اندر، سیریا کے اندر، تونیشیا کے اندر، آپ نے کیا نام ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کی تباہی میں بھی اور ہندوستان کے اندر بھی جو شدت پسندی ہے اس کے لیے ذمہ دار وہابیت ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ٹول ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر وہ وہابیت ہے، تو وہ اس کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں، ان سنستانوں کو اور انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کر رہے ہیں جو ان کے پیغام کو فروغ کر سکے۔ جو فنڈنگ ہو رہی ہے، جو فنڈنگ ہو رہی ہے ان پر تو آئندہ نشان نہیں لگایا جا رہا ہے کن لوگوں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، کسے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر فنڈنگ ان لوگوں کو ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے نام پیش کریں، نام پیش کرنے کے بعد مرض کہاں ہے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ آپ کی بات سمجھ گیا۔ حفیظ صاحب آپ سے سوال پوچھوں گا، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تیجندر کھنہ صاحب کا ہم ایک اور بیان سنیں جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ صوفی پرمپرا صرف ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، بلکہ جب بھکتی تحریک چلی تھی جس میں عبادت کی طرف لوگوں کو لے جایا گیا تھا، تب بہت مشہور سنت کبیر صاحب نے کیا کہا تھا تیجندر صاحب کی نظر میں؟ کبیر صاحب کا ایک شاندار شبد جو گربانی میں بھی ہے وہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اول اللہ نور اپایا، قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجیا، کون بھلے کون مندے، ایک ماٹی ایک انیک بھات سے ساجے سرجن ہارے، نہ کوئی کوج ماٹی کے بھانڈے نہ کوئی کوج کمارے، سب میں ورتے ایکو سوئی، اس بن دوجا اور نہ ہوئی، آپ پچھانے تا ایکو جانے، بندہ کہیے سوئی، اللہ الکھ نہ جائے لکھیا، گرو گر دینہ میٹھا، کہہ کبیر میری سنشا ناٹھی، سرب نرنجن ڈیٹھا۔ تو گردیو اپنے گرو گوبند سنگھ جی بھی کہتے تھے
सांच कहूँ सुन लियो सभे जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। और गुरु नानक देव जी ने कहा एको पिता एकस के हम बारिक। तो उस रब्बुल आलमीन ने अगर हम सबों को यहाँ दुनिया में भेजा है और हम साथ विचर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ प्यार ही बांटें और हम दूसरे रास्ते पे तलवार इंतशार इस रास्ते पे बिल्कुल ना चलें। और हमें यही उस कुल मालिक के आगे मैं दुआ करता हूँ कि हम सबों को अपनी अंदर की रोशनी दें और कुव्वत दें कि हम सही रास्ते पे चल के अपने यहाँ ज़िंदगी कामयाब करें और सबसे बड़ी मंजिल जो है उसके साथ जुड़ने की, उसमें आगे बढ़ते रहें और उनकी दया मेहर की बख्शिश हम पे हर वक्त नाजिल होती रहे। हाफिज़ साहब, मेरा आपसे जो सवाल था, जो अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ बड़ा खूबसूरत हुआ, उसमें 3 बातें जो मुझे समझ में आती है कि यूथ को आप रेडिकलाइजेशन से, कट्टरता की तरफ जाने से रोक सकते हैं। पहला ये कि आप सूफीज़म को बढ़ाएं, दूसरा ये कि उनके दरमियान नेशनलिज्म की, कौमियत की एक फ़िक्र को फ़रोग दें, और तीसरा यह है कि एंटी वहाबी मूवमेंट चले। आप इन तीनों ख्याल को किस तरह से सजाते हैं नंबर्स पे, और उसके पीछे आपकी दलील क्या है? आपके ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली, आप मीडिया से वाबस्ता हैं। पहली जिम्मेदारी कि आप अपने वतन से मोहब्बत करें, उसे आगे ले जाने के लिए कोशिश करें, इसलिए कि हुब्बुल वतन जुज़ुल ईमान, जी ये कौल है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने रखें। किसी हिंदुस्तान के शायर ने कहा था कि तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। जो सच्चा मुसलमान है, जो कुरान में यकीन रखता है, जो अपने नबी से मोहब्बत करता है, और जो नबी के हज्जतुल वदा के आखिरी खुतबे जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मैं कुरान और अहले बैत 2 चीज़ें आपसे दे रहा हूँ, यानी अहले बैत तमाम सादात सूफी संतों से मोहब्बत करता है, वो वतन का सच्चा वफादार होगा, वतन का गद्दार नहीं हो सकता। इस्लाम समझना है तो सूफी संतों के जरिए समझना होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुझे एक कौल याद आता है हिंदुस्तान की सरजमीन में। वो अक्सर हज़रत अबू सईद अबुल खैर फारसी के शायर थे, उनके अशार गुनगुनाया करते थे, और उन्होंने ये लिखा था कि अगर दुनिया नफ़रतों के कांटे बिछाती है तो उसके मुकाबले में आप नफ़रतों के कांटे मत बिछाओ बल्कि मोहब्बतों के फूल बिछाओ। इसलिए कि अगर आप भी नफ़रतों के कांटे बिछाओगे तो ये पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी, इसलिए मोहब्बतों के फूल बिछाओ। तो कम से कम अगर वतन से मोहब्बत का सबूत देना है तो इन सूफी संतों के तरीके को अपनाना पड़ेगा। कि जो हिंदुस्तान की सरजमीन में आए तो इन्होंने कव्वाली को अपनाया, इसलिए कि कव्वाली यहाँ की हिंदू संस्कृति में भजन और राग के तौर पर गाई जाती थी। अमीर खुसरू के अंदर पैट्रियोटिज्म ऐसा था कि उन्होंने जब म्यूजिक ईजाद की तो ईरान से और सेंट्रल एशिया से जिस म्यूजिक को लाए, उन्होंने उसके नाम भी ज़ोडिएक साइन पर रखे कि अलग अलग राग कौन से महीने में गाना गाया जाना चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट होता है। उन्होंने जब जबानों के को हम आहंग किया एक दूसरे से, तो एक हिंदवी जबान जो बाद में बन के हिंदी या उर्दू हो गई है, जो आज की हमारी बोलचाल की जबान है, तो उसे उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत सबसे मिला के एक हिंदवी जबान बनाई। और महबूब इलाही चूंकि बदायूं में पैदा हुए थे, जब कोई इंसान दिल्ली में उनसे मिलने आता था तो उस लड़के को यानी बॉय को जो है वो लल्ला कहकर पुकारा करते थे जो वहां की। और राजस्थान की सरजमीन पर हजरत हमीदुद्दीन नागौरी खुद खेती और किसानी किया करते थे। तो सूफिया इकराम ने यहाँ के कलर से मोहब्बत की, यहाँ के रंगों से मोहब्बत की, यहाँ के लोगों से मोहब्बत की, यहाँ की तहजीब से मोहब्बत की, क्योंकि इस्लाम सिर्फ आइडियोलॉजी का नाम नहीं है, बल्कि जिस जगह पे इस्लाम जाए उसमें यह वसअत है कि वहाँ की तहजीब से हम आहंग होने का नाम है। वही लिबास पहना जो यहाँ के लोग पहना करते थे, और नबी ने भी वही लिबास पहना जो उनकी आमद से पहले मक्का के लोग पहना करते थे। तो इस नजरिए को सामने रखने की जरूरत है, तब हुब्बुल वतनी समझ में आएगी। और तब सूफिया इकराम का किरदार और सूफिया इकराम के तरीके से ही दहशतगर्दी से लड़ा जा सकता है, क्योंकि दहशतगर्दी से सिर्फ प्यार लड़ सकता है, सिर्फ इत्तेहाद लड़ सकता है। क्या हम माने कि एक इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इस्लाम, इसको बचाना आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है? नहीं, मैं हमेशा से ये कहता रहा कि मैं किसी भी इतने जाहिर सी बात है 20 करोड़ लोगों की जो विचारधारा है मुसलमानों की, उसको चलाने के लिए हुकूमत का सपोर्ट चाहिए, और उसके इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए मुल्क की जो जिम्मेदार तंजीमें हैं, जो मुल्क में बैठे हुए लोग मुस्लिम मसाइल को देख रहे हैं, उनको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों को कैसे बचाया जाए और कैसे हम एक्सट्रीमिज़म को ना आने दें, कैसे इस शिद्दत पसंदी को ना आने दें, और कैसे वो इस्लाम जिसमें इस गंगा जमनी तहजीब की स्थापना की,
اس کی بنیادیں رکھی, جس نے لوگوں کو محبت کا میسج دیا, جس نے انسانیت کی خدمت کا درس دیا, وہ اسلام جو غریب نواز کے ذریعے آیا, جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا تھا, جس میں لوگوں کی پریشانی اور دکھ و تکلیف کا خاتمہ تھا, تو وہ بچا رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن واپس آئے, ملک کے اندر انسانی قدروں کی بحالی ہو, ملک کے اندر پھر وہی میل محبت ہو, ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کرے, نہ ذات کے اوپر نہ دھرم کی بنیاد کے اوپر, انسان ہونے کی بنیاد کے اوپر کہ سب اللہ کے بندے ہیں, تو یہ جو پیغام ہے وہ صوفیہ اکرام نے دیا ہے. اب اس کو ڈیمیج کرنے کا کام اور اس کو پولیٹیسائز کرنے کا کام اور اس کو بین الاقوامی سطح پر سیاست سے متاثر ہو کے جو فیصلے ہندوستان میں لیے گئے ہیں, ان کا آج اثر ہے کہ ہمارے بچے جو اس ملک کی ترقی میں حصہ لیتے, ہمارے بچے جو اس ملک میں جو ہماری گنگا جمنی تہذیب صوفیہ اکرام نے جو اس کی بنیاد ڈالی, وہ بچی رہتی. بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا, جو یہ بہت ہی خوبصورت ڈسکشن رہا. میں لاسٹ اس میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, جگر مراد آبادی کے اس شعر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اگر ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور ملک کو واقعی آگے لے جانا چاہتے ہیں, اگر دنیا میں امن و شانتی چاہتے ہیں, ضروری ہے کہ ان سیاسی نیتاؤں کی بات پہ دھیان نہ دیا جائے جو اپنی تقریروں سے آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ان لوگوں کی بات کو آگے بڑھایا جائے جو جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالنے کا کام کرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے اتحاد, محبت, ہر ہندوستانی کا احترام ہم اپنے بچوں کو گھر سے لے کے اسکول تک اور مدرسے تک سکھائیں, تو ہم دنیا میں آتنکواد سے بھی لڑ سکتے ہیں, نفرت سے بھی لڑ سکتے ہیں, اور پھر یہ پوری دنیا بہت خوبصورت بن سکتی ہے. بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا, آپ آئے اور آپ نے اپنی قیمتی رائے یہاں پر رکھی. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی رائے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہماری ای میل آئی ڈی ہے dd urduspecials@gmail.com. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب.